बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे राइटिंग कैसे सीख सकते हैं। ऐसे राइटिंग यकीनन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और इवन के मास्टर और इवन के CSS या PMS के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है उन लोगों के लिए जो कि ऐसे राइटिंग में जो है वो स्किल हासिल करना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे राइटिंग कैसे कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान में दो तरीके चलते हैं। एक तो ये कि हम चीज़ों को रट्टा लगा लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं, और एक ये कि हम खुद जो है वो उसको सेल्फ बेस पर लिखते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जो है वो रवायती तरीका जो कि रट्टे वाला है वो नहीं बताया जाएगा, बल्कि आप आज सीखेंगे कि आप किसी भी टॉपिक पर जो है वो एट अ टाइम जो है, यानी कि एक ही वक्त में आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आप ऐसे राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे राइटिंग करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मज़मून निगारी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको इसके अलावा इंपॉर्टेंट एसेज भी बताएंगे कि आपने कौन से ऐसे जो हैं वो हर साल इंटर और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को जो है पूछे जाते हैं, यानी कि सेकंड ईयर में इंग्लिश में और फोर्थ ईयर की इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल जो है वो मखसूस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बनाया गया है। किसी भी लेवल के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको इंग्लिश में इशू आता है, इंग्लिश राइटिंग में, रीडिंग में, या आपको लिसनिंग स्पीकिंग में इशू आता है, तो अगर आपको गेस्ट चाहिए होते हैं या आपको वीडियो लेक्चर्स, न्यूज़ और इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो इस चैनल पर जो है वो डेली बेस पर अपलोड किए जाते हैं और आपको जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाती हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और हम जो है वो आपको व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर आपका नंबर, हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू राइट एन एसे आप हमारा आज का टॉपिक है। उसके लिए आप जो है एक रिक्वेस्ट है कि एक पेन और एक जो है वो नोटबुक पास रखें ताकि आप जो है वो किसी चीज़ को मिस ना कर दें। तो देखें कि सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो टिप्स देखते हैं कि आपने ऐसे राइटिंग के अंदर इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आपको टॉपिक दिया जाएंगे, क्योंकि आपको 4 से 5 टॉपिक्स आते हैं, आपने किसी एक टॉपिक पर लिखना होता है, तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक सबसे पहली चीज़ है। क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम जो है, क्योंकि या तो हमने किया नहीं होता कुछ, तो फिर एट अ टाइम जो है उसको चूज़ करना जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने जब ऐसे की सिलेक्शन करनी है तो आपने उसको जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से करनी है। उसके लिए क्या आप रूल अप्लाई कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो मैं ये इस पर लिखना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, क्योंकि आपने ऐसे लिखना है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो आप क्या लिखेंगे। तो हमेशा टेक्नोलॉजी वाले जो ऐसे होते हैं उसके वाले से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो उसको जो है वो चूज़ कर लेना चाहिए। तो सिलेक्शन के बाद जब आप एक टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं ध्यान से, तो फिर आपने जो सेकंड नंबर पर करना होता है वो है माइंड मैपिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग। पूरे ऐसे राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसे राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आपने इस जो है सेकंड पॉइंट के ऊपर जो है आपने महारत हासिल करनी है। माइंड मैपिंग क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, तो ये आपको मैं जो है वो आज एक तरतीब से जो है एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले हम अपने बाकी पॉइंट्स देख लें कि बाकी पॉइंट्स जो है वो ऐसे राइटिंग टिप्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो नंबर 3 पे हमारा जो पॉइंट है वो है यूज़ सम कोटेशंस, यानी कि 3 to 5। आपने 3 से 5 ऐसे राइटिंग के अंदर लाजमी रेफरेंस या कोटेशंस भी ऐड करनी होती हैं, जो कि आपने हाईलाइट, यानी कि जैसे, और आपने कोटेशन जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्क्रीन पर आपको मैं कोटेशन बता देता हूँ, जैसे कि शेक्सपियर सेज ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। तो शेक्सपियर का मैंने रेफरेंस देकर जो है वो यहाँ पर एक कोटेशन ऐड की है। तो आपने ऐसे के अंदर इस तरह से डिफरेंट मार्कर के साथ यूज़ करनी है कोटेशन, जो कि आपके लाइन के मिड में आए और इन्वर्टेड कॉमास में हाईलाइट करके अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन का आपने जो है बना के इसको लिखना है। ठीक है, नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है हाईलाइट विद मार्कर। आपने जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट लाजमी करना है, क्योंकि प्रोमिनेंट रहते हैं वो पॉइंट, जो हाईलाइट कर दिए जाते हैं वो निगाह में रहते हैं और आपको जो उसके नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं।
تو آپ نے جو ہے وہ 2 مارکرز یوز کرنے، جس میں ایک بلیک اینڈ بلو لینی ہے، ایک سے آپ نے جو ہے وہ اپنے حاشیے وغیرہ مارجن وغیرہ لگانا ہے، اور ایک سے آپ نے جو ہے وہ کوٹیشنز وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے. یعنی کہ ایک مارکر میں آپ نے جنرل رائٹنگ کرنی ہے جس میں آپ نے جو ہے اپنے پوائنٹس وغیرہ لکھنے ہیں، اور دوسرے مارکر سے آپ نے صرف اور صرف کوٹیشنز لکھنی ہیں. تو یہ بھی آپ کو جو ہے ایک امپورٹنٹ ایج ہے، اگر آپ اس کو فالو کر لیں گے تو آپ کے جو ہے وہ نمبر آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 پہ جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اوائڈ گرامیٹیکل مسٹیکس. اگر آپ کو انگلش گرامر نہیں آتی، بالکل بھی نہیں آتی، تو پھر آپ ایسے رائٹنگ نہیں کر سکتے. سمپل اور صاف سی بات ہے، کیونکہ خالی انفارمیشن کا تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے نا اگر آپ اس کو جو ہے رائٹ ڈاؤن ہی نہیں کرنا سیکھیں گے. تو گرامیٹیکل مسٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے انگلش گرامر پر کمانڈ حاصل کر رہے ہیں. آپ کو بیسک تھوڑی سی چیز سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس چینل پر میں نے سکھائی بھی ہوئی ہیں. اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ بڑے ایزیلی جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جس میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن یا ٹینسز کے حوالے سے اس کا نام ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے. تو گرامیٹیکل مسٹیک کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ کسی بھی ایسے کو ٹاپک کے حساب سے پریزنٹ کے اندر لکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے اس میں پریزنٹ انڈیفینٹ میں آپ اس کو لکھتے ہیں، جس میں آپ از ایم آر کا، ہیز ہیو کا، اور پریزنٹ انڈیفینٹس کا، ٹینس کا، یہ 3 چیزوں کا استعمال اگر آپ بیسک لیول پر سیکھ لیں تو آپ کا 70% ایسے رائٹنگ تو انہی کے اندر ہی ہو جاتے ہیں نا. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے باہر ٹینسز کرنے کی یا آپ کو باقی چیزیں کرنے کی. تو ایسے رائٹنگ یا پریزنٹ میں ہوتی ہے یا پھر آپ اس کو پاسٹ میں کر سکتے ہیں. اگر آپ پاسٹ میں لکھیں گے تو آپ از ایم آر کا یوز نہیں کریں گے، بلکہ آپ واز ور، ہیڈ اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کریں گے. یہ بھی ایک سیکوینس ہوتا ہے رائٹنگ کا جو کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا. تو آپ نے جب ایسے رائٹنگ کرنی ہے، پریزنٹ میں کر رہے ہیں، کوئی ایسا جو ہے وہ کرنٹ ٹاپک پہ آ گیا تو آپ نے پریزنٹ کے اندر کرنا. اگر آپ نے کوئی ہسٹوریکل پلیس کی بات کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ پاسٹ ایونٹ کی بات کرنی ہے، آپ نے وزٹ کی بات کرنی ہے، یا آپ نے لاسٹ ڈیٹ کالج کی بات کرنی ہے، کسی بھی ہسٹری پہ لکھنا تو آپ پاسٹ انڈیفینٹ میں واز ور، ہیڈ اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا کمبینیشن آپ یوز کرتے ہیں. یہ صرف بیسک چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں جو کہ سیکھ کر آپ اپنی ایسی رائٹنگ صرف سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایڈوانس لیول کی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ کا پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ کیونکہ انٹر اور گریجویشن کے لیے آپ کو 3 گھنٹے ملتے ہوتے ہیں پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے، تو آپ نے 40 سے 50 منٹ جو ہے ایسے رائٹنگ کے لیے بچا کر رکھنے، جس میں آپ نے 10 منٹ میں آپ نے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں جو ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں. اور نمبر 7 اور لاسٹ ٹپ آپ کی یہ ہے کہ آپ کی جو ایسے کی لینتھ ہے وہ آپ کی 250 سے 300 ورڈ کی ہوتی ہے. میٹرک کے انٹر کے اندر بھی اور گریجویشن کے اندر بھی. میٹرک کے اندر خیر کم ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو پیج اپنے لکھنے ہیں وہ آپ نے 4 سے 5 پیج کے اندر جو ہے وہ ایسے رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، جس میں آپ کی جو ہے دیکھا جائے 300 کے اراؤنڈ بہت ہی آپ کی ورڈنگ بنتی ہے. تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ اس کو 500-600 نہیں کر سکتے، اور نہ آپ اس کو جو ہے وہ 150 کر سکتے ہیں. اگر آپ کے 230 ہیں یا آپ کے 320 ہیں تو یہاں کے راؤنڈ بڑا آپ کا چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کتنے ایسے کے پیج لکھنے ہیں، آپ نے تقریباً 5 پیج ہیں جو ہے وہ لکھنے ہیں، جو کہ 4 بھی ہو جائیں تو خیر ہے. 4 سے 5 آپ کی جو ہے وہ عموماً جو ہے لینتھ ہو سکتی ہے. 3 نہیں کرنے آپ نے، اور 7-8 بھی نہیں کرنے آپ نے. ٹھیک ہے، 4 سے 5 پیج جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کی جو ہے لینتھ تقریباً ٹھیک ہے. اب آپ کا جو میں نے پوائنٹ بتایا تھا کہ برین سٹارمنگ کیسے کرنی ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کی ٹرک ہے یا کہ ٹپ بھی ہے، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ پوائنٹ سمجھ لیا تو مطلب آپ کسی بھی ٹاپک پر ایسے لکھ سکتے ہیں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ٹائم سیو کرنا ہے، اور ٹائم سیو کرنے کے آپ نے جو ہے 10 منٹ جو ہے نا اسپیسیفک برین سٹارمنگ کرنی ہے. اب برین سٹارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹاپک کے اوپر تھنکنگ سوچنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل آپ نے ایک پیج لینا ہے، خالی پیج لینا ہے. آپ اپنی یونیورسٹی کا پیج بھی جو ہے وہ یا بورڈ کا پیج بھی جو ہے وہ ایک سائڈ سے لے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہی آپ نے جو ہے وہی کام کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ آپ کے 3 ایسے میں نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں جو کہ دوسرا تھا سیم ہو گئے ہیں. خیر، لائف ان اے بگ سٹی، ڈیموکریسی، اور یہاں پہ کوئی اور لے لیں. خیر یہ ریپیٹ کر دیا گیا ہے. تو آپ نے دونوں میں سے ایک چوز کرنا ہے کہ آپ کس کے اوپر زیادہ لکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھا جائے تو لائف ان اے بگ سٹی یعنی کہ شہری زندگی کیسی ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ شہری زندگی اور گاؤں کی زندگی میں کتنا جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں جو ہے وہ چینج آ گیا ہے. اب تو جو ہے وہ دور ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے تو اتنا فرق نہیں رہا، لیکن پھر بھی کافی فرق ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ڈیموکریسی کی اگر بات کریں تو ایک پولیٹیکل اور ایک ڈرائی سا ایسے ہے جس میں جو ہے وہ ڈیٹا پہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا.
پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ایک عام اسٹوڈنٹ اس پر نہیں لکھ سکتا. تو یعنی کہ ہم پہلے ٹاپک کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم انفارمیشن گیدر کر کے ایسے لکھ سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ٹاپک کو اٹھا کر مڈ میں لکھ دینا ہے, لائف ان اے بگ سٹی. یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہوگا. آپ نے اس کے اوپر سوچنا ہے, سوچتے جانا ہے کہ آپ کو جو پوائنٹ مل رہا ہے بگ سٹی کے حوالے سے, لائف کے حوالے سے, آپ نے وہ لکھتے جانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ یہ ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے, صرف آپ نے اس کے ارد گرد نہ لکھتے جانا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پوائنٹ نمبر 1 آپ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کا انٹروڈکشن لکھوں گا. ٹھیک ہے, لائف ان اے بگ سٹی ہوتی کیا ہے, تو انٹروڈکشن میں اس کو کراؤں گا. انٹروڈکشن میں کروانے کے بعد میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے, اور وہ یہ آ رہا ہے کہ 1 ڈے ان اے سٹی لائف. ٹھیک ہے, یعنی کہ سٹی کی زندگی میں ایک دن کیسے ہوتا ہے, یعنی کہ مارننگ میں ٹائم کیسے اسپینڈ ہوتا ہے, نون میں کیسے ہوتا ہے, ایوننگ میں کیسے ہوتا ہے, اور نائٹ میں کیسے اسپینڈ ہوتا ہے ٹائم. تو یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا. ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے یہ بعد کا کام ہے, صرف میں نے لکھ دینے ہیں. اس کے بعد میرے ذہن میں ایک پوائنٹ اور آ رہا ہے, ایڈوانٹیجز, یا سٹی لائف کے ایڈوانٹیجز کیا ہے, یعنی کہ فائدے کیا کیا ہیں. تو اس کی تو ایک لمبی لسٹ بن سکتی ہے, اس میں آپ کو ہزاروں فائدے مل جاتے ہیں. تو ہم موٹے موٹے اس کے فائدے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ایڈوانس ایجوکیشن ہے, جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں, سینٹر آف انٹرٹینمنٹ جس میں یعنی کہ اس میں ہاسپٹلز بھی زیادہ ہوتے ہیں, یعنی کہ روڈز, سیوریج, واٹر پلانٹ اور اس طرح کی بہت سی فیسلٹیز جو ہیں وہ آپ کو سٹی لائف میں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایزیلی آپ کے محلے میں جو ہے وہ اس کو اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہ اس کے فائدے ہیں. ہم نے ہر فائدے کو جو ہے وہ یہاں پہ لکھ لیا ہے, اور ہم نے ہر فائدے کو دو لائنوں میں بھی ایکسپلین کریں تو آپ کی بات کہاں چلی جاتی ہے. تو اس کے بعد میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے ڈس ایڈوانٹیجز. فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. تو نقصان بھی ظاہر اس کے بہت زیادہ ہیں, جس میں جو ہے پولیوشن ہے, اوور پاپولیشن ہے, جس میں اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں. آپ ان کو سوچیں اور اس کو لکھیں. آپ نے ابھی لکھنے کی بات نہیں کرنی, آپ نے صرف سوچنا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں, آپ 2 سیکنڈ 2 منٹ کے لیے اپنا مائنڈ کہیں اور لے جائیں, پھر واپس اس کے اوپر لے کر آئیں. لیکن آپ نے 10 منٹ تک یہ کام کرنا ہے, ٹائم دیکھنا ہے. 10 منٹ تک آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے. آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بہت سے پوائنٹس آ جائیں گے. آپ نے یہ کام کر لیا تو مطلب آپ ایسے رائٹنگ میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے ہارمز. ٹھیک ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں. یعنی کہ ایک تو ہے نا ڈس ایڈوانٹیجز مطلب اس کے جو ہے وہ نقصانات میں ہی آتا ہے, لیکن ہارمز یہ ہے کہ یہ کیا نقصان کیا پہنچاتی ہے یہ سٹی لائف. تو اس میں بھی میرے پاس یہ ہے کہ بزی لائف ہے, لیس ریلیشن شپ ہے, مٹیریلسٹک لائف ہے کہ مادہ پرست کی زندگی ہے, سارا دن بھاگم بھاگ. آپ اس کے اندر ریفرنس اور کوٹیشن لکھ سکتے ہیں, جیسے کہ آپ نے پوائم پڑھی ہوئی ہے, لیئر پڑھی ہوئی ہے, آپ نے شارٹ اسٹوری پڑھی ہے, بریک فاسٹ, آپ اس کا ریفرنس بہت اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں. اس کے بعد کنفیوژن ہے, ٹینشنز ہیں, اور یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ نیگیٹو سائڈز ہیں. ہاں مطلب آپ نیگیٹو سائڈ لکھ سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹس میرے ذہن میں آ گئے تھے, مین پوائنٹ اور سب پوائنٹ. اور اس کے بعد میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے کہ یار ان نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو سجیشنز بھی میں دے سکتا ہوں کہ بزی لائف کو کیسے کنٹرول کیا جائے, ریلیشن شپ کیسے انکریز کیا جائے, مٹیریلزم سے کیسے بچا جائے, کس طرح سے جو ہے وہ نیچر کی طرف رجوع کیا جائے, اور کنفیوژن اور ٹینشن سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. تو آپ اس کے لیے کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے بڑھنا ہے اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف, جو کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کنکلیوژن, کہ میں نے اب اس کو جو ہے وہ کنکلیوڈ کیسے کریں کہ اینڈ کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں یہ وہ جو ہے برین اسٹارمنگ تھی جو میں نے کی ہے. آپ نے کسی بھی ٹاپک پر لکھنا ہے تو آپ اس کو مڈ میں رکھیں, اس کے اوپر سوچیں, پوائنٹس نکالیں. اب یہ کچھ پوائنٹس میں نے نکالے ہیں, آپ اس کے اوپر اور بھی بہت سے پوائنٹس نکال سکتے ہیں. ظاہر ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے, اپنی انفارمیشن ہے, تو آپ اس کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ یہی پوائنٹ لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس ٹرک کو آپ نے 10 منٹ تک لازمی کرنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر آپ کا مائنڈ نہیں چل رہا پھر بھی آپ نے 10 منٹ تک یہ کام لازمی کرنا ہے, کیونکہ بار بار سوچنے سے آپ کو چیزیں آ ہی جائیں گی. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے انہی پوائنٹس کو جو ہے وہ ترتیب سے نیچے لکھ لینا ہے. یہ آپ کی بن جائیں گی آؤٹ لائنز کے آپ کو بی اے کے اندر 5 نمبر ملتے ہیں اگر آپ نے ان آؤٹ لائنز کو ایسے بنا لیا تو. اور انٹر کے اندر آپ نے آؤٹ لائنز نہیں لکھنی ہوتی ویسے, لیکن آپ برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں, پوائنٹس نکال سکتے ہیں رف میں. لیکن جب آپ لکھیں گے تب آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے صرف جو ہے پیراگراف بنا کر ان کو لکھنا ہے. تو ہر پیراگراف کے اوپر اگر آپ 5-5 7-7 لائنز بھی لکھیں تو آپ کے 8 پیراگراف ہیں. تو اس کے اندر آپ کوٹیشنز بھی ایڈ کریں گے, اس میں مارکر بھی یوز کریں گے, تو آپ کے 4 سے 5 پیج بڑے آرام سے بن جائیں گے. ہر
چیز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈسکرائب کریں. اور یہ کیونکہ سٹی لائف والا ایسے ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ یعنی کہ فرسٹ والے پارٹ جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے پریزنٹ کے اندر از ایم آر ہیز ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس ایسے کو لکھ سکتے ہیں. اس میں اور بھی ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ کمپیریزن بٹوین اے سٹی لائف اینڈ اے ولیج لائف وہ بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں پوائنٹ. یہاں پر ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. خیر آپ جتنے مرضی پوائنٹ لکھیں وہ تو آپ پہ ہے. تو یہ وہ ٹرک تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اب آ گیا ہے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ جس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انٹر اور گریجویشن کے لیے ہر سال جو امپورٹنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ کون کون سے پوچھے جاتے ہیں. تو وہ ایسے جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آپ نے جو ہے وہ کسی سے گیس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو بار بار پوچھی جاتی ہیں. تو آپ انہی چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی کریں, ان کی پریکٹس کریں. ہر ایسے کے اوپر جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کر کے سیلف رائٹنگ بنا کے اپنا ایسے رکھ لیں. کچھ پہلے ریڈی کر لیں, کچھ آپ جو ہے وہ پیپر کے دوران بھی اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ایفرٹ کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے امپورٹنٹ ایسے ہیں 5 جو کہ مائی ہابی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ لائف ان اے بگ سٹی جو کہ ہم نے پیچھے کر بھی لیا ہوا ہے. مائی فیوریٹ پرسنالٹی ہے اور باقی 2 بھی اس کے اندر ہیں, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد 5 ایسے آپ کے اور بھی ہیں جس میں 9 اور 10 والا جو ہے وہ تقریباً کرنٹ افیئر میں آتا ہی رہتا ہے, جس کے انفلیشن ہے. تو انفلیشن پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے, یہ بھی آتا رہتا ہے. اور نمبر 8 پہ مائی ایمبیشن یا مائی ایم ان لائف, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایسے ہے. پیٹریوٹزم ہے اور کمپیوٹر اور موبائل میڈیا, یہ بھی جو ہے وہ ایک اہم ایسے ہے جو کہ بار بار پوچھا جاتا ہے ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اور بھی ہیں جیسے کہ ویمن پلیس ان سوسائٹی ہے, ویمن ایجوکیشن ہے, کو ایجوکیشن ہے, یا پھر کشمیر ایشو ہے. تو یہ وہ ایسے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. آپ پیپر اٹھا کے دیکھ لیں پاسٹ, چاہے آپ گریجویشن کے چاہے آپ انٹر کے, تو یہی ایسے بار بار پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اچھی طرح سے آپ نے ریڈی کرنا ہے. تو ایسے رائٹنگ کی ٹپس کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں. ہماری اچھی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. وش یو آل دا بیسٹ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکلی ایسے رائٹنگ کر کے بھی بتائی جائے تو ہم اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بنا لیں گے, جس میں ہم جو اپنے آؤٹ لائنس ہم نے آج نکالی ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایسے رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم پارٹ 2 بھی اس کا بنا لیں گے. کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.